शायद इस वक्त आप थक चुकी हैं, जिंदगी की उलझनों से, रिश्तों के बोझ से, या उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हुए। आपने सबको हंसकर तसल्ली दी, मगर खुद को नहीं। आपने अपने दर्द को मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लिया, लेकिन दिल जानता है कि अंदर कहीं एक खामोश थकन है, एक बेनाम सी उदासी। ये पैगाम आपके लिए है, हाँ, सिर्फ आपके लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आपके हाथों ये अल्फाज आ गए, बल्कि ये अल्लाह का बुलावा है। वो चाहता है कि आप जान लें, आप अकेली नहीं हैं। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आपके हर आंसू को गवाह बना रहा है कि उसका रहम आपके करीब है। पहला हिस्सा, थकन, उम्मीद और अल्लाह की पुकार। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि दिल की आवाज भी सुनाई नहीं देती। आप चाहकर भी नहीं बता पाते कि अंदर से कैसा तूफान चल रहा है। सबको लगता है आप ठीक हैं, मजबूत हैं, सब संभाल लेती हैं, मगर किसी को क्या खबर कि वो मजबूती भी अब बोझ लगने लगी है। आपके मुस्कुराहटों के पीछे वो खामोश आंसू हैं जिन्हें आपने बरसों दिल के किसी कोने में छुपा रखा है। शायद आप थक चुकी हैं, लोगों की तवक्कुआत से, खुद को बार बार संभालने से, हर रोज एक नया चेहरा लगाने से। लेकिन जान लीजिए, ये थकन कोई कमजोरी नहीं, ये उस रूह की पुकार है जो अपने रब की तरफ लौटना चाहती है। अल्लाह जानता है आपने कितनी बार रात के अंधेरे में खामोशी से रोते हुए कहा, या अल्लाह, बस अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। और यकीन मानिए, उस लम्हे आप अकेली नहीं थीं, वो आपके साथ था, बिल्कुल करीब, आपकी सांसों के बीच, आपके दिल की धड़कन में। अल्लाह अपने बंदे को इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके अंदर से वो रोशनी निकले जो दुनिया की किसी चीज से नहीं आ सकती। आपकी थकन दरअसल एक पैगाम है, ये बताने के लिए कि अब वक्त आ गया है कि आप लोगों से नहीं, अपने रब से बात करें। वो चाहता है आप थोड़ा रुक जाएं, उसकी तरफ पलट आएं, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो दरअसल वही एक दरवाजा बाकी रह जाता है जो कभी बंद नहीं होता, अल्लाह का दरवाजा। कभी आपने गौर किया है कि दिल के सबसे उदास लम्हों में भी कहीं अंदर एक हल्की सी उम्मीद रहती है? अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो उम्मीद आपके ईमान की निशानी है, वो अल्लाह की तरफ से डाली हुई वो चिंगारी है जो आपके अंदर जलती रहती है ताकि अंधेरा मुकम्मल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह आपके साथ है तो वो वाकई आपके साथ है, और अगर आप सोचती हैं कि शायद सब खत्म हो गया, तो याद रखिए, अल्लाह के फैसलों में कभी इख्तिताम नहीं होता, वहां हमेशा एक नया आगाज होता है। आपने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत दिया, बहुत छोड़ा, और शायद अब लगता है कि बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो जानता है, वो हर आंसू गिन रहा है, हर सजदा देख रहा है, हर दुआ सुन रहा है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरन नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि आप अभी तैयार नहीं। वो आपको मजबूत बना रहा होता है, सब्र सिखा रहा होता है, ताकि जब वो अता करे तो आप उस नीमत को समझ सकें। जिंदगी के मुश्किल लम्हे दरअसल वो लम्हे होते हैं जहां अल्लाह अपने बंदे को तराशता है। जैसे सोना आग में जलकर चमकता है, वैसे ही आपका ईमान दुख में निखरता है। अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर वो सुकून पैदा हो जो सिर्फ यकीन से आता है। वो यकीन कि जो हो रहा है वो मेरे रब के इल्म में है और वो गलत नहीं कर सकता। आपके इर्द गिर्द लोग बदल गए होंगे, हालात बदल गए होंगे, मगर अल्लाह नहीं बदला। वो हमेशा वही है, रहीम, करीब, मेहरबान। वो जानता है कि आपका दिल कब टूटा, कब आपने खुद को संभाला, कब आपने आंसू रूक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब याद रखता है। अगर आज आप थक गई हैं तो रुक जाइए, खुद पर इल्जाम न लगाइए कि आप कमजोर हैं। कमजोर वो नहीं होता जो रोता है, कमजोर वो होता है जो दुआ छोड़ देता है। और आप अभी भी दुआ करती हैं, ये इस बात की दलील है कि आपके दिल में ईमान जिंदा है। अल्लाह चाहता है कि आप उसके सामने आ जाएं, बगैर अल्फाज के, बगैर दिखावे के, बस दिल की हालत के साथ। जब एक औरत अपने रब के सामने टूट कर झुकती है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। ये थकन, ये खामोशी, ये दर्द सब उसके मंसूबे का हिस्सा है। वो चाहता है कि आप सीखें कि सुकून दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि उसके जिक्र में है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सांस लेती हैं तो वो सुकून जो दिल में उतरता है वो किसी दवा, किसी शख्स, किसी लम्हे से नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। तो आज के बाद अपने दुख को बद्दुआ न बनाइए, उसे दुआ बनाइए। कहीं, या अल्लाह, मैं थक गई हूं, मगर मैं जानती हूं तो मेरे साथ है। बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि यही वो जुमला है जो अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है। हिस्सा 2, आजमाइश, सब्र और यकीन। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता है, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं और दिल जैसे यकीन खोने लगता है।
آپ نے شاید کئی بار سوچا ہوگا آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کب بدلیں گے یہ دن؟ لیکن ایسے لمحوں میں انسان دراصل اپنے رب کے اور قریب آ رہا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ صبر اور یقین کی پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ دیکھیے، یہاں آزمائیں گے کہا گیا ہے، یعنی یہ وعدہ ہے، دھمکی نہیں۔ اللہ صرف انہیں آزماتا ہے جنہیں وہ اپنی خاص قربت دینا چاہتا ہے۔ آزمائش سزا نہیں، بلندی کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان نہیں بلکہ ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کبھی کبھی تھک کر روتی ہیں، دل بھر آتا ہے اور لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن دراصل وہ لمحہ اختتام نہیں ہوتا بلکہ آغاز ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کسی مرحلے سے گزارتا ہے تو اس کے اندر کی قوت کو جگاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں آپ کے آنسو کمزوری نہیں، دعا ہیں۔ ہر وہ لمحہ جب آپ نے صبر کیا، دراصل وہی لمحہ تھا جب آپ کے لیے رحمت لکھی جا رہی تھی۔ یاد رکھیے، اللہ آپ سے زیادہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کی برداشت کہاں تک ہے، آپ کی خاموشی کیا کہتی ہے، اور وہ لمحہ بھی جانتا ہے جب آپ کے صبر کی حد پوری ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنے فضل سے کوئی ایسا راستہ کھول دیتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر میں آزمائش تکلیف ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہی لمحے انسان کو اس کے قریب لاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھیں اس نے کچھ بہتر محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا رک کر اس پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھی اللہ وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے جس پر آپ کا سہارا ہوتا ہے، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب آپ کے قریب کوئی نہیں رہتا تب وہ آپ کو اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ دعا میں کہتی ہیں، میرے رب بس تو ہی کافی ہے، اور اللہ کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے یقین۔ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بہتر وقت لا رہا ہے۔ جب آپ خاموشی سے اپنے دل کے زخموں کو سنبھالتی ہیں اور پھر بھی زبان سے الحمدللہ کہتی ہیں تو فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ ان سے کہتا ہے، دیکھو میری بندی اب بھی میرا شکر ادا کر رہی ہے۔ یہی اس عورت کی اصل طاقت ہے۔ اللہ آپ کو آزمائش میں دیکھ کر کبھی بے پرواہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر لمحہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر اس کے ذکر میں لگے، کیونکہ جب دل دنیا سے خالی ہوتا ہے تب وہ اللہ سے بھرتا ہے، اور جو دل اللہ سے بھر جائے اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ آپ کی آزمائش لمبی ضرور لگ رہی ہے، مگر یہ لمبی اسی لیے ہے کہ اللہ آپ کے لیے بڑا انعام تیار کر رہا ہے۔ جو عورت صبر کرتی ہے اس کا ہر آنسو عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا اس کے درد کو نہیں سمجھتی، مگر آسمان اس کے صبر سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا، وہ بس ہر شے کو اس وقت دیتا ہے جب وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ جب وہ دیتا ہے تو وہ دکھ، وہ انتظار، وہ تنہائی سب مٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سکون آتا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج دل بے چین ہے تو گھبرائیں نہیں۔ یہ بے چینی دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، دل کھولنا ہے اور کہنا ہے، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ تیسرا حصہ، دعا، خاموشی اور اللہ کا قرب۔ کچھ باتیں لفظوں میں نہیں بیان ہوتی ہیں، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان چاہ کر بھی سب کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دل کے زخم ہمیشہ زبان تک نہیں آتے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے ہیں تو دل اچانک بھاری ہو جاتا ہے، سانسیں جیسے رک سی جاتی ہیں، اور آپ بنا کچھ کہے بس چپ چاپ آنسو بہاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا جنم لیتی ہے، ایک ایسی دعا جو لفظوں کے بغیر بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تب اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت صرف وعدہ نہیں بلکہ تسلی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں تھا، اللہ ہمیشہ قریب تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا، وہ دعائیں جو آپ نے برسوں پہلے مانگی تھیں وہ اب پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ دعائیں اب تک محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ انہیں اس وقت قبول کرے گا جب وہ آپ کے حق میں بہترین ہوں گی۔ اللہ کے ہاں تاخیر، انکار نہیں ہوتی۔ وہ ہر چیز کو وقت کے سانچے میں ڈھالتا ہے تاکہ جب نعمت اترے تو دل بھی اسے سنبھالنے کے لائق ہو۔ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ جب آپ مانگتی ہیں تو دراصل آپ اللہ پر بھروسہ ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں، یا رب سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، میں تیرے حضور آئی ہوں۔ یہی بندگی ہے۔ اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے، وہ دل جو اس کے سامنے جھک جائے، وہ آنکھ جو اس کے ذکر میں بھیگ جائے، اور وہ روح جو کہے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ کبھی اللہ دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے،
کبھی تھوڑا وقت لیتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی دعا کو بہتر انجام کے ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ سچ ہے، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اس کے خزانے میں محفوظ رہتی ہے۔ خاموشی میں مانگی گئی دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں، وہ دکھ اور سچائی سے بھری ہوتی ہیں، اور یہی وہ دعائیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو صرف ایک جملہ دل میں دہرائیں، اللہ میرے قریب ہے، وہ میری دعا سن رہا ہے۔ پھر دیکھیے، وہی خاموشی جو کبھی بھاری لگتی تھی اب سکون بن جاتی ہے، وہی آنسو جو درد کا نشان تھے اب رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب آنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ ان کے دل میں اطمینان، ان کے چہرے پر روشنی اور ان کی زندگی میں رحمت اتار دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، شکر، محبت اور نیکی کا پیغام۔ جب دل تھکن سے گزر جائے، جب دعا کے آنسو بہہ کر دل کو ہلکا کر جائیں، تب ایک نیا احساس جنم لیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی اس روشنی کا نام ہے جو ہر حال میں اللہ کو پہچانتی ہے۔ جب آپ خوش ہوں تو شکر کی خوشبو پھیلائیں، اور جب غم میں ہوں تو بھی یہ یقین رکھیں کہ اس میں کوئی حکمت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ زیادہ دینا صرف رزق یا نعمت میں نہیں، بلکہ سکون، محبت اور ایمان میں بھی ہوتا ہے۔ شکر گزار دل وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ جب زندگی آسان ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب مشکل ہو تب بھی الحمدللہ کہہ کر دل کو مطمئن رکھیں، کیونکہ شکر ہی وہ دروازہ ہے جو انسان کو ہر خوف اور کمی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور دل میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ پھر اس روشنی سے محبت جنم لیتی ہے، وہ محبت جو خالص ہوتی ہے، اللہ سے محبت، مخلوق سے محبت، نیکی سے محبت۔ ایمان والا دل محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایمان کی بنیاد محبت ہے، وہ محبت جو دوسروں کے لیے خیر چاہتی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ نیکی محبت کا عمل ہے، جب آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی غمگین دل کو تسلی دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، یا کسی کے لیے خاموشی سے دعا کرتے ہیں، تو یہی نیکی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک کوئی نیکی چھوٹی نہیں، ایک نرم لفظ، ایک سچی دعا، ایک خالص نیت سب شمار ہوتی ہے۔ نیکی دراصل روح کا سکون ہے، جو دل شکر اور محبت سے بھرا ہو وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گی، جیسے جیسے آپ دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں گی، ویسے ویسے اللہ آپ کے لیے خیر لکھتا جائے گا۔ عبادت دل کو صاف کرتی ہے، اور نیکی اس صفائی کو ظاہر کرتی ہے۔ محبت اور نیکی کے یہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کرو۔ یعنی نیکی صرف بڑی چیز نہیں، بلکہ روزمرہ کے ان لمحوں میں بھی چھپی ہے، جہاں آپ کسی کے لیے آسانی بن جاتے ہیں۔ شکر، محبت اور نیکی، یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ شکر دل کو نرم کرتا ہے، محبت دل کو روشن کرتی ہے، اور نیکی دل کو بلند کرتی ہے۔ جب یہ تینوں دل میں جمع ہو جائیں تو انسان کا وجود رحمت بن جاتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے روشنی پھیلتی ہے، سکون بکھرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے ہی بن جائیں، شکر گزار، محبت کرنے والا اور نیکی پھیلانے والا، کیونکہ یہی وہ دل ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو اب جب کبھی زندگی بدلتی دکھائی دے تو گھبرائیے نہیں، بس دل سے کہیں الحمدللہ، میں شکر میں، محبت میں اور نیکی میں جینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہی جملہ زندگی کو نور بنا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو سکون دے، ہمارے خیالوں کو روشنی دے، ہماری آنکھوں کے آنسوں کو رحمت بنا دے، ہمیں صبر اور شکر والا دل دے۔ آمین۔